बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के मगरबी सूबे सिस्तान के ज़िला महरस्तान के नवाई गांव में 8 पाकिस्तानी मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनकी फैमिली से हम प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से इज़हार ताज़ियत और इज़हार यकजहती करते हैं। इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या है और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसको शदीद इसकी मज़म्मत की है और ईरान से उन्होंने कहा है कि जो इस बेगुनाह कत्ल में मुलव्विस ग्रोह या अनासिर हैं उनको कानून में के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और साथ में उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से कहा है कि मक़तूलीन की फैमिली से रब्ता करके एक तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और इस वाक़े में ये भी बताया गया है कि जो 8 बेगुनाह पाकिस्तानी मजदूर थे उनका ताल्लुक ज़िला भावलपुर से है। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। दूसरा, ईरान के सफारत खाने की जानिब से भी कहा गया है, इसकी बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और उन्होंने इज़हार यकजहती किया है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको तहवील में ले लिया गया है और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। यकीनी अमर है पाकिस्तान और ईरान के आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात से जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान जो मज़दूर वहाँ पर काम करने के लिए गए थे और मोटर वर्कशॉप थी गालिबन, उनको निशाना बनाया गया है बेदर्दी से। इस पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बिलवास्ता तौर पे मुज़ाकरात का कल से आगाज़ हुआ है, ओमान इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसकी शुरुआत तो बताई जा रही है कि कंस्ट्रक्टिव बुनियादों पर हुई हैं और अगले कमिंग सैटरडे दोबारा मुज़ाकरात होंगे। इसके फ्यूचर, इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात बातचीत से हल हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में उठाएंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि आज यानी 13 अप्रैल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन होने जा रहा है जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। ये अपनी नौइयत का पहला सालाना समुंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन होगा जिससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कलीदी खिताब करेंगे। स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है जो हमारे समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, और इस कन्वेंशन का मकसद ये है, जो अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद कन्वेंशन है और अब बताया जा रहा है कि ये हर साल होगा, कि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सुना जाएगा, उनको पाकिस्तान के मामलात से जोड़ने की कोशिश की जाएगी और फिर उनकी जो तजवीज़ हैं उनको सामने रखते हुए कौमी पॉलिसियों में उसको जगह दी जाएगी। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजिया निगार है, ज़बरदस्त किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं। सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अफजल रज़ा साहब। अफजल रज़ा साहब इरना ईरान न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और ऑब्वियसली ईरान के हवाले से इनसाइड आउट इनके पास खबरें होती हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं जनरल जाहिद साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर ये इंतहाई हवलनाक वाक़या हुआ और इस हवाले से अब खबरें सामने आई हैं कि 8 पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए और इंतहाई बेरहमाना अंदाज में उनको शहीद किया गया है। मैं आपका इस पर व्यू लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के हवाले से? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट का। आई थिंक इट इज़ रिग्रेटेबल जी, और न सिर्फ रिग्रेटेबल है, ये आई थिंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को टेस्ट किया जा रहा है बार बार। दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ईरान के बीच में जी। और ये जो फिनोमिना है ये अगर आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में भी एक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। अगेन वो लोग भी कुछ वर्कर्स ही थे जो मैकेनिक्स ही थे। 9 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए थे इनसाइड ईरान। अब जिस सूबे में जिस जगह पे ये डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ है, आपने जिक्र किया उसका, ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और नेबरिंग रीजन है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो ये पूरा एक पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के, इसको बड़े डिजाइन के साथ डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाया जाता है। और दीज आर नॉट स्मॉल इंसिडेंट। ये ऑफ कोर्स जो शहादतें पाकिस्तान की हुई हैं, पाकिस्तानियों की हुई हैं, ये बहुत बड़ी शहादतें हैं, लेकिन इनके पीछे जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पाकिस्तान को की जा रही है या पाकिस्तान को जो थ्रेट किया जा रहा है, या जो इस रीजन के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल है वो जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, आई थिंक दिस इज नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान, बल्कि ये ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये अफगानिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इस रीजन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
آج یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو کا فینومینا جو انڈیا کی طرف سے ہوا، وہ بھی ایران کے بیچ میں اس کا ایک رول تھا، ایران کے بیچ میں اس کی موجودگی تھی. ابھی جو جوشا اور ادر جو لوگوں کے نام آ رہے ہیں، خاص طور پہ انڈین را کے جو آفیسرز ہیں، ان کی پریزنس ان ایران اور اس ریجن کے بیچ میں، اور خاص طور پہ پاکستان بارڈرنگ کے بیچ میں پھر اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جانا، تو یہ پورا ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے جی. آپ کو سامنے تو آج آپ کو بی این اے بھی نظر آ جائے گی، بی ایل اے، بی آر ایز بھی نظر آتی ہیں، بٹ یہ سارے کلائنٹس ہیں جی، اور اس کے پیچھے جو تھنکنگ ہے وہ موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب اس انسیڈنٹ پہ صرف افسوس کر دینا یا اس کو سیریسلی نہ لینا، آئی تھنک وقت آ گیا کہ اب پاکستان کو ادھر وی شوڈ بی گوئنگ ان دی کولیبریشن کی طرف جانا چاہیے، ریجنل کولیبریشن کی طرف جانا چاہیے، اور سیریس اس میٹر کو اٹھانا چاہیے. اب یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے جی. انویسٹیگیشن جب بھی جو بھی ایرانینز نے کرنی ہے، آئی تھنک وی شوڈ گو فار اے جوائنٹ انویسٹیگیشن. میں تو ریکمینڈ کروں گا جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ویئر ہمیں کبھی فیکٹس نہیں پتہ چل سکیں گے. یہ دشمن پاکستان کے نہیں ہے، یہ ایران کے بھی اتنے دشمن ہے. اور جس طریقے سے ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یو ایس اور ایران کی، آلریڈی مڈل ایسٹ اور یہ ریجن جو ہے پراکسیز وار کا ایک ہب بنا ہوا ہے جی. تو یہ فیوچر کی تھریٹ ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج تو پاکستان اس کا نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن یہ ایران کے بیچ میں بھی یہ پراکسیز کب کس طرف منہ کر لیں گے. یہ فرنچائزز ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کا کوئی دوست، کوئی پرماننٹ اینیمی، کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہے. کل امریکنز کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے تھے، آج انہی کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، ان کو اپنے ایئر فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں. کل یہی انڈیا ان افغانستان کی طالبان کی جو حکومت اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا اور دنیا کو کہہ رہا تھا کہ ان سے تعلقات استوار کرنے، اور آج ان کا سب سے درینہ دوست بنا ہوا ہے. تو یہ پراکسیز وار کے دوست دشمن بدلتے رہتے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا اب اتنی رسپانسیبل نہیں رہی، وہ انہی پراکسیز کو یوز کر رہی ہے، اور پاکستان اس کا میجر وکٹم ہے. اس کے جو عوامل ہیں بہت گہرے ہیں، دور رست اس کے نتائج ہوں گے. اسٹیٹ آف پاکستان کو اس کو بہت ہی اہم مسئلہ سمجھ کر اور ڈیپ روٹڈ اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنانی ہوگی، اور پرولونگ اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اور اب اس کو پرسو کر رہا ہوگا، یہ صرف اس کو کنڈیم کر دینے سے یا اس کو، جیسے میں نے بتایا 24 میں بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، پھر ہو گیا ہے. تو فیوچر میں اگر آپ نے جینوئنلی ان چیزوں کو روکنا ہے تو آئی تھنک سیریس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. سر میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا، سیریس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی آپ نے بات کی، اس کی بھی ذرا آپ سے خدوخل جانیں گے. افضل رضا، آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ جو ہے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کے والد پاکستانی ہیں، مدر ایرانی ہیں، اور آپ ایران نیوز ایجنسی کے ساتھ وابستہ ہیں. کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے گا، یہ جو صوبہ ہے سستان و بلوچستان، اس کو کمپلیٹ نیم اس کو کہتے ہیں، ادھر پاکستانی جو ہیں وہاں کام کر رہے تھے ورک شاپ میں، کچھ اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے. یوزولی وہاں پر آتے جاتے ہیں پاکستانی اور کام کے لیے، مزدوری کے لیے جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع دے دیا. میں اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کہ یہ جو کامن اینیمیز ہیں ایران اور پاکستان کے، یہ ایک سیریس تھریٹ ہے دونوں ملکوں کے لیے. اور یہ جو سیپریٹسٹ کی جو ایک لہر ہے آئیدر ان ایرانین سائڈ اور پاکستانی سائڈ، وہ ہمیشہ ایک خاص ٹائمنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے واقعات کی ذمہ داری لی. اور افسوسناک بات ہے کہ ایک بار پھر جنوری 2024 کے بعد اگر آپ ٹائمنگ دیکھ لیں، ایران اور پاکستان کے درمیان ایک انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے تھے بارڈر پہ جی. اس کے بعد ایک سوئفٹ ڈپلومیسی ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان کہ اس کو ایک جلد ٹائم پہ اس بحران پر قابو پایا جائے، جبکہ دشمن اس ٹائم سے استعمال کرنا چاہ رہا تھا. دونوں ممالک کے درمیان کو اس اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے جب جنوری میں یہ ایونٹس ہوئے، پھر دونوں ممالک کے درمیان ایگریمنٹس ہوئے، دونوں سفراء اپنے اپنے مشن پہ واپس چلے گئے، اور ایرانی فارن منسٹر اس وقت کے شہید امیر عبداللہیان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور انہی دوران یہ ایک انسیڈنٹ رونما ہوا تھا انفارچونیٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ دشمنوں کی ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے حادثات خصوصاً سرحدی علاقوں پہ رونما ہوتے ہیں. ایک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسٹرکچر تو دونوں ملکوں کے درمیان ہے. فعال ہے وہ؟ بالکل ہے، فعال بھی ہے. 2023 میں جب جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کا آرمی چیف نے ایران کا سرکاری دورہ کیا تھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک سیکیورٹی وفد آئے تھے ایران سے پاکستان. اس کے بعد ایرانین ایئر چیف کا دورہ ہوا، ایرانین ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کا ریسنٹلی دورہ ہوا تھا.
یہ بالکل اسٹرکچر کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پر ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اپنی یہ جو ملٹری انگیجمنٹ ہے، سیکیورٹی انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران اور پاکستان ایسے سرحدی بارڈر ہے یہاں کے پورس بارڈر ہے، ان مین بارڈر ہے، دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے سیٹسفیکشن ہے کہ یہاں سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی ایکسیپٹ کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے اور جو سیپریٹسٹ ہے سو کالڈ اپنی انہیں آنی ہاتھوں سے آئرن ہینڈ سے نہیں ڈیل کیا جاتا؟ ڈیفینیٹلی پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، مجھے یاد ہے جب شہید ایرانی صدر پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ 2023 میں جوائنٹ بارڈر پہ دورہ کیا تھا، انہوں نے وہ بارڈر مارکیٹس کا افتتاح کیا تھا، ابراہیم رئیسی صاحب، بالکل اس کے ایک اچھی سی کوئی میسج دونوں کے درمیان اور خطے میں بھی ہوئے تھے۔ رائٹ آفٹر دیٹ ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا کہ پاکستان ایران بارڈر کے درمیان ایرانی بارڈر گارڈز کو شہید کیا گیا، تو میں آپ کی توجہ اسی ٹائمنگ پہ یعنی توجہ اس وقت دلانا ٹائمنگ چاہتا کیوں ہوں۔ کر چوز کی؟ آپ کے خیال میں کیا سگنیفیکنس آپ تھی؟ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ اپریل 2025 دیکھیں جب اسرائیل نے گزشتہ اکتوبر میں ایک ایکٹ آف ایگریشن کیا ایران کے خلاف، آپ نے دیکھا انہی دنوں میں زاہدان اور ایرانی سیستان بلوچستان میں کوئی بمبنگ کا کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں کئی ایرانی پولیس آفیسر اور سولجرز شہادتیں ہوئی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کو کئی فرنٹ سے انگیج کیا جائے۔ آپ نے دیکھا اس ایونٹس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، مجھے یاد ہے انہوں نے یہاں پہ یہ ضرور کہا تھا کہ جو اسرائیل اور کچھ ایکسٹرا ریجنل جو پاورز ہے وہ یہاں کے جو ریجن میں جو دہشت گرد ان کے گٹھ جوڑ ہے اور ضرور ایسے ایونٹس کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ زور ضرور دینا چاہیے کہ دونوں ملکوں کو اس پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں، رابطے محکم ہو رہے ہیں اور کچھ دورے بھی ہو رہے ہیں اور کچھ دورے آن کارڈز بھی ہیں، اس موقع پر دشمن پیچھے نہیں ہٹتے ہیں باہمی اختلافات کو بڑھانے کے لیے۔ یہ جو 8 پاکستانی، اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ میں اپڈیٹس تو اتنے نہیں جتنے آپ کے پاس بھی ایرانی ایمبیسی نے یہاں پہ ایک اسٹرانگلی میسج بھی دے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں پہ عزیز جاتے ہیں وہاں پہ کیا وہ لیگل رہ رہے تھے، کیا وہ ایران کے جو انتظامی امور ہے وہ صوبے میں یا ڈسٹرکٹ میں ان کے نوٹس میں تھے کہ یہاں پہ جو پاکستانی شریف لوگ اپنے مزدوری کرنے گئے ہیں وہاں پہ کیا لیگلائز گئے؟ کیونکہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ کیا ایران ورک ویزا دیتے ہیں آفیشیلی پاکستانی کہ یہاں سے وہاں جائیں کام کرنے کے لیے، تو اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ کے بہت مشکل ہے میرے اطلاع ہے، بالکل ورک ویزا اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ریگولرلی دی جائے، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ ان کے پاس ایسی اطلاعات تھی کہ وہاں پہ پاکستانی ورکرز لیگلی رہ رہے ہیں اور لیگلی کام کریں تو ایسے واقعات تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ موقع سے فائدہ امپیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جس طرح امپیونٹی سے بے رحمانہ انداز میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جنرل صاحب سر کیا کہیں گے؟ تو ملٹری انٹیلیجنس شیئرنگ کی انہوں نے بات کی اور ورک ویزا کے حوالے سے بھی بات کی ہے افضل رضا صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایران میں ورک ویزا جو اتنی آسانی سے نہیں ملتا، ظاہر بات ہے پاکستانی مزدور تھے، جیسے میں نے بتایا ورک شاپ تھے، ان کے والد تھے، ان کے بیٹے اور ساتھ جو ورک شاپ میں لوگ تھے، ان آرٹ کی جو اب تک شناخت ہوئی ہے انفارچونیٹ واقعہ، آپ اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اب سیریس ڈپلومیٹک مووز کی طرف جانا ہوگا، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اختصار کے ساتھ اس کے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں سیریس ڈپلومیٹک مووز کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، جو پہلا آپ کا کویشچن ہے کہ وہ لیگل تھے یا انلیگل تھے، یہ تو ایک بات ہے، آف کورس اس کو دیکھنا چاہیے دونوں گورنمنٹس کو، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ابھی پرومیننٹلی اگر وہاں پہ کام کر رہے تھے، وہ کوئی انڈر گراؤنڈ کام تو کر نہیں رہے تھے جی، یا کوئی وہاں سے غائب تھے، اور کوئی میرے خیال میں ایران کی طرف سے ابھی تک آئے، بٹ اینی ویز 8 انسانوں کا قتل ہو گیا ہے، جو لیگل چیزیں ہیں انلیگل چیزیں اس کو تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اور ایک پیٹرن ہے جی، پورا پراپر ایک پیٹرن کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس وقت ذرا پورے جو ریجنل انوائرمنٹ اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدھر امریکن اپلیکیشن ہو رہی ہے، آلریڈی ایران کے ساتھ وہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں، تو اس ریجن کی سٹیبلٹی میں کسی فیکٹر میں نہیں دیکھ رہا۔ اگر انڈیا یا کوئی اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی انٹرنیشنل اپلیکیشن اس ریجن میں ہو رہی ہے، تو اب اس ریجن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو اے کنٹری ان دس ریجن جس کا نام انڈیا ہے، جو پورے ریجن کو سٹیبلائز کر سکتی ہے، اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی لیول تک جا سکتی ہے، اور وہ اب ٹرانس نیشنل ایک تھریٹ بن گیا ہے، چاہے وہ گربنت سنگھ ہو امریکہ کے بیچ میں، اور امریکہ ان کو تھوڑی سی ٹیسٹ اپروولز دے رہے ہیں، چاہے کینیڈا کے بیچ میں سکھ ہوں، تھوڑی سی ٹیسٹ اپروول ان وے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہوگا کچھ ایسی ایکسٹریڈیشن ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایک انڈیا بھی پچھلے دنوں وہ چونکہ میڈیا پہ اتنا نہیں آیا، ایک نکل نامی شخص تھا جو انوالو ہے جی مرڈر، ہائر فار مرڈر کا جو کیس ہے گربنت سنگھ کا،
جو यादिब नामी शख्स को सपोर्ट कर रहा था, तो वो भी उसको भी खामोशी से ले आया है। कुवैत कतर में आपने देखा इनके नेवल ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जो चीजें उनको में से भी 7 में से मेरे ख्याल में 6 ये लोग ले आए। तो ये डिप्लोमेसी में अपने जो एलिमेंट्स हैं इनको वापस ले आते हैं खामोशी के साथ, दुनिया को पता नहीं चलता। बट ये एक रीजन में मौजूद एक कंट्री है। अब ईरान को देखने की जरूरत है कि कौन पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। उस वक्त जब ईरान एक बहुत सीरियस नेगोशिएशंस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट में वॉर है एंड ईरान इज ऑलरेडी इन द वॉर, ऑलरेडी उसके खिलाफ एप्लीकेशन हो रही हैं, जो हुती टारगेट्स भी लिए जाते। मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट अनवार साहब इसलिए बयान कर रहा हूं कि इस पूरी एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है। एक छोटा इंसिडेंट, ये 8 मजदूर नहीं मरे हैं, ये इस रीजन का पीस के ऊपर हमला किया गया है। ईरान के ऊपर ये हमला है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स है ही है, इसके ऊपर हमला है ये, लेकिन ये इससे बड़ा हमला ईरान के ऊपर है कि इस वक्त जब सीरियस नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो देखिए ये इस तरह के इंसिडेंट्स को ट्रिगर कहा जाता है। ये एक ट्रिगर होता है, एक वाकया होता है, और यू आर इनटू अ न्यू स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। तो ईरान के ऊपर ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, वॉशिंगटन का प्रेशर है, वेस्ट का प्रेशर है, इजराइल ऑलरेडी वॉर में है, और पाकिस्तान जो उसके नेबरहुड में है उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो जाती है। और वो ताकि प्रेशर पाकिस्तान अभी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेगा, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स इसको कैसे यूज करेंगे, इसको उसके हक में करेंगे या उसके अगेंस्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये दीज आर सीरियस मैटर्स। अब आपने दूसरा क्विकली मैं कह दूं, जो डिप्लोमेसी की आपने बात की, देखिए पाकिस्तान ईरान फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, परमानेंसी है हमारे रिलेशनशिप में। अब 24 की हम आज बात कर रहे हैं, जब एक्सचेंज हुआ था, टारगेट्स लिए गए थे, विच इज वेरी डेंजरस। तो डिप्लोमेसी से चीजों को कूल डाउन किया जा सकता है, इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान का ऑलरेडी डायलॉग एस्टेब्लिश है, ईरान के साथ हमारे फोरम्स एस्टेब्लिश है। इसको मजीद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाने की जरूरत है, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और जेन्युइन जो विल है ना जी, विल टू फाइट दिस मेनेस, ये दोनों कंट्रीज के लिए। तो ये जो 8 मजदूर पाकिस्तानी शहीद किए गए हैं, ये इसको सबसे प्रोमिनेंटली हमने ये कहना है कि ये ईरान के ऊपर हमला है। तो ईरान विल हैव टू एड्रेस इट, अगर पाकिस्तान के रिलेशनशिप को वो वैल्यू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने बड़ा नुक्ता उठाया कि ज़ाहिर बात उनकी सरजमीन पे हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे इस्माइल हानिया का जब हुआ था, उनकी शहादत हुई थी, तो तेहरान में मौजूद थे और उसको यही कहा गया था कि ये ईरान पे हमला जो है वो किया गया है। मैं अफजल आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से शुरुआत जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा, वो तो पॉजिटिविटी है। यस सर, थोड़ा सा बताएंगे, अब कमिंग सैटरडे को दोबारा मुज़ाकरात होंगे, ईरान के अंदर सेंटीमेंट क्या है? क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलाते हैं, मुज़ाकरात कर लो, अदरवाइज खुदा न खास्ता आई विल बॉम्ब यू। तो ईरान के अंदर जेन्युइन सेंटीमेंट क्या, होपफुल हैं कि इस मुज़ाकरात जो है किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचेंगे? जी देखिए, ट्रंप साहब का ये पहली बार नहीं है कि ईरान के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है और वो एक स्विफ्ट डिसीजन लेते हैं और स्विफ्टली यूटर्न लेने वाले एक सियासतदान जाने पहचानते हैं। वो 2017 में जब आए थे, अपने जो सेल्फ थे प्रेसिडेंट ओबामा को क्रिटिसाइज़ किया कि ये बहुत ही बड़ा डेंजरस डील था, डिज़ास्टर डील समझा जाता है। उन्होंने उसी टाइम उस पर मज़ीद ईरान को सख्त हालात में दो चार करने की धमकी जो दी थी। अब जो ओमान में बड़े एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में मुज़ाकरात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि यूएस मज़ीद डिप्लोमेसी की तरफ जाने का फ़ैसला किया है। ईरानियंस ऑलरेडी उनके जो सो कॉल्ड यूएस के जो मिलिट्री बिल्डअप उन्होंने रीजन में एक शो केस किया था कि आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, नहीं तो सो कॉल्ड मिलिट्री स्ट्राइक या इजराइल उसको लीड करेगा। जिस तरह के एग्रेशन उन्होंने अक्टूबर में किया था, विदाउट हेल्प ऑफ द यूएस एंड सच सम यूएस एलाइज, वो इसराइल इस तरह कार्रवाई करने की मतलब जुर्अत हो या कोई प्लानिंग हो। इसी तरह ट्रंप साहब ने फिर भी अपनी उस बात से भी हट गए कि इजराइल को लीड करने देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, आप लीड खुद यूएस ही करेगा। मैं समझता हूँ जिस तरह बात उसी पे आ जाते हैं कि 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इलीगली और यकतरफा तौर पर इस ऐसे मुआहदे से दस्तबरदार हो गए, जबकि एक स्टेट टू स्टेट एक एग्रीमेंट है। आप सिर्फ ईरान और यूएस को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अभी आपके पास ईयू थे या जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है प्लस जर्मनी, सब ने साइन किया था।
اس پہ انفارچونیٹ بات یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سب اس سے نکل گئے ایران نے اپنا رائٹس استعمال کیا. ایران کے پارلیمنٹ آگے آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے, انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے جو کیے تھے معاہدے وہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ مجبور تھے. یہاں سے یورپ بھی ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کو تیار نہیں تھی, جبکہ وہ بھی اس میں تو اس بٹر لیگیسی کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ایران کے اندر اب کیا سینٹیمنٹ ہے اوور رائڈنگلی کہ ان مذاکرات کو آگے یہ بڑھیں گے, حتمی طور پہ حتمی پیش رفت ہوگی یا پھر میں سمجھتا ہوں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی اس میں سنسیئر ہوں تو اس میں کوئی پازیٹیو اچیومنٹ پاسبل ہے. تو کیا ایران تیار ہے؟ لاسٹ ٹائم جس معاہدے کی آپ بات کریں اس پہ تو ایران کو یہ اجازت تھی کہ وہ سویلین یوز کے لیے اپنے نیوکلیر پروگرام کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ تو مکمل بندش کی بات کر رہے ہیں, نہیں بالکل رول بیک کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اپنے یاد دہانی کے لیے بولے کہ ایران کبھی اپنے ریڈ لائن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ اپنے ڈیفنس ہے اور اپنے ایک پیسفل ایکٹیویٹی سے جس کی تائید IAEA نے اپنے کئی رپورٹس میں کی ہے. ایون US انٹیلیجنس کمیونٹی نے بارہا اپنے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ایون کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے دورے کا آغاز کرنے کے بعد جو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی ان کے یہ کہ ایران ابھی تک اس لیول نہیں پہنچ کے اپنے پیسفل مقاصد سے ہٹ کے کوئی سو کال ملٹری مقاصد کی طرف جائیں. تو دس از نو کوسچن کہ وہ اپنے ریڈ لائن پر کمپرومائز کریں. اوکے, قربان بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کی, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. قربان بلوچ صاحب آپ کو بھی فارم ویلکم کرتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں 8 انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو پاکستان ہیں, ان کی شہادت ہوئی ہے. افضل رضا صاحب ہیں, ایران نیوز ایجنسی سے تعلق ہے. جنرل میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. جنرل زاہد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمیں سیریس ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنی ہوگی اور اس کو ایران کو اپنے اوپر حملہ تصور کرنا چاہیے کیونکہ وہ 8 مظلوم وہاں سستان صوبے میں موجود تھے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس اور انتہائی حساس ایشو ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور جو بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہوں یا بیرونی جو عالمی قوت ہے, پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ زیرو ٹالرنس دہشت گردی کے حوالے سے, زیرو ٹالرنس. بدقسمتی سے پچھلے سال بھی ایک ثانیہ ہوا تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی صورتحال بنی تھی اور پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور مذاکرات ہوئے. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ دونوں ممالک ذمہ دار ہیں اور ان کی قیادت ذمہ دار ہے, اور یہ طے ہوا تھا کہ اس حوالے سے دونوں ممالک انتہائی اہم کردار ادا کریں گے, اور ایران کی طرف سے اس عزم کو دہرایا گیا تھا کہ ایران سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, کیونکہ پچھلا جو حملہ ہوا تھا وہ بھی دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر کیا تھا اور مداخلت ہوئی تھی ایران سرحد سے. اب یہ معصوم شہری ان کو نشانہ بنا گیا اور وہی یہی دہشت گردی ہے. تو وزیر اعظم نے میرے خیال میں درست کہا کہ ایران ہو, افغانستان ہو, جو بھی پڑوسی ملک, پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ نہ مداخلت کرنی ہے نہ مداخلت کی اجازت دینی ہے. تو ریڈ لائن ہے, جی بالکل کلیئر ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دہشت گردی کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. آرمی چیف بارہا کہہ چکے ہیں اور وزیر اعظم, وزیر خارجہ اور ساری اسٹیٹ پاکستان کے ادارے اس پہ کلیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے آج جو بیان دیا ہے انتہائی ایک محتاط بیان ہے. اچھا جی بالکل, کہ ایران سے ایک تاریخی مسلم کنٹریز, مسلم برادر جو ہمارے ایک تعلقات ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہی وہ رک اس ٹائپ تھی کہ پلیز اب جو قاتل ہیں ان کو کٹہرے میں آپ اس کٹہرے لائیں. اور پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا, اب ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو ایک ایگریسو کوئی عمل کرنا پڑے, اور یہ پاکستان کے لیے اس کے لیے اچھا نہیں لگتا. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی بھی ایران کو, افغانستان کو بھی ساتھ یہی میسیج ہے کہ پلیز نہ کریں. اوکے جنرل صاحب, آپ سر کیا کہیں گے جو افضل صاحب نے بات کی ہے ایران اور امریکہ کے جو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈو یو سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ کیونکہ انہوں نے جیسے بتایا کہ ایران کے لیے ریڈ لائن ہے ان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے. میں نے لاسٹ جو مذاکرات تھے لاسٹ رجیم میں, اور پھر موجودہ صدر نے جب تو پہلے آئے تھے اقتدار میں اس کو رول بیک, اس سے دستبردار ہو گئے تھے یک طرفہ طور پہ. اس میں تو بالکل ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش ہی نہیں ہے سویلین یوز کے لیے بھی نیوکلیئر. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حتمی پیش رفت ہو جائے گی؟ انوار صاحب, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ڈائلما ہے جی وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوئی ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا ہے اسرائیل غازہ کے کانٹیکسٹ میں کہ ایک سیز فائر کیا گیا which has never happened. اب پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اس کی کبھی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. دیکھیے 2015 میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ کسی انڈیویجولز کے معاہدے تو ہوتے نہیں ہیں کہ آپ اوباما پہ کر دیں کہ جی بلیم کر دیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران کے بیچ میں ایک معاہدہ تھا جی,
تو یہ انڈیویجول پالیٹکس کی طرح جا رہا ہے, پاپولرزم کا شکار ہے ساری دنیا, ہماری لیڈرشپ پاپولرزم کا شکار ہے, اور یہ پاپولرزم جو ہے پوری دنیا کی ڈپلومیسی کو اس نے انڈر سٹریس رکھا ہوا ہے جی. تو یہ انپریڈکٹیبل ہے. اب ایران کے جو عوام ہے وہ بالکل ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے اوپر. جی ہاں, امریکہ ٹرمپ کے اوپر بالکل ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں جی, عوام جہاں تک ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایران کے لیے بھی کوئی یہاں پر اتنی پازیٹیو یا آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ ان ڈائلاگس سے واک آؤٹ کر جائے. آف کورس دونوں اپنی اپنی پوزیشنز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی دیکھیں نا اسٹک اینڈ کیرٹ کی آپ نے بات کی ہے, 2 بحری بیڑے آلریڈی اس ریجن میں موجود ہیں. B-2 بومرز کی بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پرابلی کہیں اس کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. تو کیرٹ اسٹک کا بھی مظاہرہ ٹرمپ کریں گے, کیونکہ ڈپلومیسی کو یا ٹیبل پہ اپنے بیٹر ڈیل لینے کے لیے امریکہ کا جو انٹیمیڈیشن کوئرجن یہ وتیرہ رہا ہے جی, اور وہ کر رہے ہیں اس وقت. اور کمنٹری بھی ایسے لوگوں سے کروائی جا رہی ہے, یا ایکسپرٹ اوپینینز بھی آ رہے ہیں کہ جی ایران کے اوپر تو حملہ کر دیا جائے گا اگر وہ انہوں نے 2 months اور ٹائم کے اندر اندر یہ چیزیں. دے وانٹ کہ لیبیا ٹائپ جو ایک معاہدہ ہو, جب بات چیت ہو جس میں وہ دے کین گو ان اور ڈسٹروائے کریں جی ایران کی فیسلٹیز. جو سورن کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایران بھی کبھی الاؤ نہیں کرے گا جی. تو چیزیں گرے میں ہیں جی, بہت زیادہ گرے میں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ضرور ہو رہی ہوں گی جس کا ہم پریوی نہیں ہے, لائک ابھی چائنا اور رشیا, کیونکہ یہ نیوکلیئر آسپیکٹس ڈسکس ہو رہے ہیں جی, ریجن پورا نیوکلیئر ہے. چائنا اور رشیا نے بھی کہا کہ جی وار از ناٹ این آپشن, اس نے منع کیا. اب وی ڈونٹ نو کہ چائنا اور رشیا کی ایران کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, خاص طور پہ رشیا اور ایران کی جی, کیونکہ 20 ایئرس کا ان کا بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹائپ معاہدہ بھی ہوا ہے. اب وہ گارنٹیز آر نون بائی دی, تو وہ اگر گارنٹیز بہت افیکٹو ہے یا اچھی موجود ہیں خاص طور پہ رشیا کی طرف سے, تو آئی ایم شیور کہ ایران ان آپشنز کو اپنے ٹیبل پہ اپنی ڈسکشن میں لے کے جائے گا, ون ون پوزیشن میں رہنا چاہے گا. بٹ آئی تھنک پورے انٹرنیشنل ریجنل پیس کے لیے ایک اچھے معاہدے کا ہو جانا جو دونوں کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور پیس کی طرف جائے. وی آر انٹرسٹڈ ان پیس ان دا ریجن, کیونکہ ایران بے خدا نخواستہ یہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ امبولڈن کرے گا امریکہ کو, اور پھر اس کا اگلے ہدف کون سے ممالک ہوں گے. We should be keeping our fingers crossed. Yes, that's very important question. یہ آپ نے بالکل صحیح بڑا نقطہ اہم اٹھایا ہے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, آپ نے ہمارے کی قربان بولو صاحب, آپ کا بہت شکریہ. افضل رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور آپ نے جو ہے وہ اپنا ویلیبل انپٹ دیا. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تو جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائی میں بتایا تھا, سمندر بار پاکستانیوں کا پہلا کنونشن ہونے جا رہا ہے. آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے 13 سے 15. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اس کے کیا اغراض و مقاصد ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے. یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے کامران خان صاحب نے, ممبر ہیں بورڈ آف گورنرز اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے. اسکائپ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروگرام سچتے کے لیے وقت نکالنے کے حوالے سے. اور پرویز اقبال لوسر صاحب, آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاک EU فرینڈشپ کے چیئرمین ہیں. آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے وقت دینے کا. دونوں موضوعوں کو فارم ویلکم. میں آپ کی اجازت سے کامران صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سر بتائیے گا, جس کنونشن کا انشاءاللہ آج سے یہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے, اس کی تفصیلات پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کنونشن ہونے جا رہا ہے کامران صاحب. جی السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. جی اس کنونشن کے حوالے سے میں پہلے کچھ باتیں ایسے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے, اور ایسا کنونشن شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو, اور اگر ہوا تھا تو وہ بہت ہی پہلے. لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم لیے جا رہے ہیں, اور اس میں ایک ہی چیز ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان اور اوورسیز پاکستانیز. اور تقریباً 76 کنٹریز سے اس میں پاکستانی شمولیت اختیار کر رہے ہیں, اور بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ان کی ہے. اور بڑے شارٹ نوٹس پہ جب ان کو دعوت دی گئی, انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شمولیت کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اور ایسے ایسے ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں سے پاکستانی شاید ایسے کنونشن میں پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے, یعنی UK, USA, UAE, اس طرح کے ملکوں سے تو ریپرزنٹیشن ہو ہی جاتی ہے, وہ فریکوینٹ ٹریولرز ہیں. لیکن ایسے پاکستانیز جو فار آف مطلب افریقہ سے لے کے آسٹریلیا تک, جن کو آنا بڑی دور سے پڑتا ہے اور بہت مشکل سفر ہوتا ہے,
تو انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے. اور کرنا کیا جا رہے ہیں ہم, اس کا آبجیکٹو کیا ہے جی کہ پاکستان کو پہلے آگے لا کے پاکستان کی جو ترقی کو, پاکستان کی خوشحالی کو آگے بڑھایا جائے. اور اوورسیز پاکستانیز کا کردار اس میں ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا. آپ اس کو ریمیٹنس کی صورت میں صرف نہ گنیں, ریمیٹنس تو ہیں جو بڑی ہیں اور بڑھتی رہیں گی. جو ہیومن کیپٹل ہے, جو نالج ہے, جو ایکسپرٹیز ہیں, وہ ہم اس کو واپس اپنے پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم یہاں کی ورک فورس کو, یہاں کی یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے. جتنے بھی 76 ممالک سے اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جی, اوورسیز پاکستانیز ویسے تو ہمارے لیے جو ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, او پی ایف کے لیے ہمیشہ سے بڑے ہی قابل احترام رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ گیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی رسپیکٹ دی جائے جیسے پوری دنیا سے جو لوگ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز آتے ہیں, ہائی پروفائل لوگ آتے ہیں, تو ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے. وہ میٹنگز کے لیے آئیں, وہ انویسٹمنٹس کے لیے آئیں, کانفرنس کے لیے آئیں. تو یہ آلدو یہ پاکستانی ہیں, بٹ دے آر اسٹیٹ گیسٹ لائک any other guest from other parts of the world, the government delegations کی طرح. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز اگر گیسٹ کے طور پہ آ رہے ہیں لیکن وہ ہیں یہیں سے, ان کا تعلق یہیں سے, ان کی مٹی یہاں سے ہے, تو ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے. یعنی صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ اکٹھا ان کو کیا جائے. یعنی 1000 سے زیادہ لوگ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ اس میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو ان کے مسائل کو ڈسکس کرنا اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور تعلق کو بڑھانا اس کے پیچھے آبجیکٹو ہے. ایگزیکٹلی, ویری امپورٹنٹ. پرویز صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے. برسلز میں آپ بیسڈ ہیں, EU پاکستان فرینڈشپ کے چیئرمین ہیں. پاکستان سے متعلق ایشوز یا پاکستان کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کا بڑا کاؤنٹر تگڑے انداز میں دیتے ہیں. اس کنونشن کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ متعدد بار پاکستان آئے ہیں, اس مرتبہ کیا ہٹ کی ہے اس کنونشن میں جس کی وجہ سے 3 روزہ کنونشن ہونے جا رہا ہے؟ اور کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسے ممالک افریقہ اور آسٹریلیا ریجن سے بھی پاکستانی آ رہے ہیں جو سے پہلے نہیں آتے تھے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں جی, اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے, میں اس کو پاکستان کا گیم چینجر سمجھتا ہوں. اچھا, یہ گیم چینج ہونے جا رہی ہے. اور ابھی جیسے کامران نے کہا, ابھی تک جو میں آپ کے پاس آیا 81 ممالک کے, یعنی کہ کنفرم 81 ممالک کے لوگ اوورسیز پاکستانی اپنی وطن ماں کے اوپر پہنچ چکے ہیں. 81 ممالک کے, اچھا, 81 ممالک کے. اور اس میں جو میں, کیونکہ پاکستان کی سیاسی کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے, میں اس کنونشن میں مشروط آیا. میری شرط یہ تھی کہ پہلے جیسے کامران نے کہا کنونشن ہوئے, جماعتوں نے اپنے اپنے جھنڈے ڈنڈے دے کر اپنے نعرے منگائے, لوگ یہاں سے جمع کیے, بھیج دیے, ختم ہو گیا. یہ کنونشن جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جو غیر سیاسی کنونشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, جس کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی کل پرسوں جب میں ایئرپورٹ پہ آیا تو میں نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ یہ اوورسیز پاکستانی فارنر نہیں ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی آپ کے ہیں جو منیمم 1000 ارب کی انویسٹمنٹ, منیمم 1000 ارب کی انویسٹمنٹ اس کنونشن میں لے کے آ رہے ہیں. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. بس دعویٰ نہیں, 1000 ارب. 1000 ارب. اور یہ میں نے جب کہا تو کچھ پاکستان دشمن, جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ, انہوں نے آپ کی اس بات کو بڑا مذاق اڑایا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ ایک گاڑیاں دھونے والا. میں 35 سال پہلے 90 میں اس ملک سے گیا تھا $39 لے کر, اور میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں جس نے مجھے ہل چلا کے بڑا کیا. لیکن ایک چیز ہے, یہ جو پاکستان خلاف سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں انوار صاحب, یہ 72 گھنٹے کے بعد اپنی موت آپ مر جائیں گے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس وطن ماں کے بچے ہیں, انہوں نے یہاں سے زیرو جا کے وہاں ہیرو بنے, اپنا امپائر بنایا. اور ابھی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 ارب کی آپ نے چونکہ بات کی ہے, اور ضرورت ہے, ہم تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقتصادیات ہے وہ مستحکم تب ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے محصولات بڑھیں. تو سر یہ دعویٰ جو ہے اس کے پیچھے کیا کنکریٹ میجرز ہیں؟ میں نے اپنے لوگ ابھی اس کنونشن میں تقریباً 470 کے قریب لوگ, جن کو میں نے ڈائریکٹ جن سے بات کی, بزنس مینوں سے, اوورسیز پاکستانیوں سے, آل اوور دا ورلڈ, وہ یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. اور انہوں نے ابھی جو میں نے یہ بات کی, جو لوگوں نے مزاح کیا, نارمل اوورسیز پاکستانی جو بزنس ہے, نارمل بزنس مین بھی 3 سے 4 ملین پاؤنڈ
یورو ڈالر لگانے کے لیے تیار ہے. ابھی یہاں پر جو ہم ایک گیم چینجر کا میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یورپین جو پاکستانی ہیں وہ اپنا ایک انڈسٹریل سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں پاکستان میں. کہاں؟ یہ ابھی گورنمنٹ نے یہ جگہ انہوں نے دینی ہے. ہمارا جو پلان ہے خاکہ جو ہے، اور یہ امریکن پاکستانی ایک امریکن انڈسٹریل بنا رہے ہیں. یو کے والے، افریقہ والے، آسٹریلیا والے، یہ 6 ریجن میں جب یہاں انڈسٹریل بنے گی، امپلائمنٹ یہاں سے ہوگی. ابھی وہ پاکستانی جنہوں نے یورپ، امریکہ، چائنا یا بنگلہ دیش میں اپنے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، ابھی وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. اس میں ڈیمانڈ ہماری اس گورنمنٹ سے یہی ہے کہ اس نے پہلی گورنمنٹ، اس کو ہم اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اپنی جماعت کا جھنڈے کی بجائے پاکستان کا جھنڈا رکھا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے جھنڈے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ، اور اس کا دوسرا مقصد میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک یہ ٹرولنگ کر رہے تھے پاکستان دشمن جو ہیں، جن کا اس ملک کے بگوڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آئے، وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں، وہ یہاں سے بگوڑے ہوئے ہیں. ابھی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ مشہور کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان اور اپنی فوج کے خلاف ہیں. یہ جو اوورسیز کنونشن میں 81 ملکوں کے پاکستانی غیور آ رہے ہیں، ان کا ایک نعرہ ہے، سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور فوج پاکستان ہماری ریڈ لائن اور ریڈ بیریئر ہے. بالکل صحیح کہا ہے کامران صاحب. یہ جو نکات اٹھائے ہیں پرویز صاحب نے، آپ نے کہا کہ اس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سمندر پر پاکستانی بستے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا تعلق پاکستان سے، ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا. تو انڈسٹریل ریجنز کی بات کر رہے ہیں پرویز اقبال لوثر صاحب. اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ آپ لوگوں نے اس حوالے سے بہت سی اسکیمز بھی لانچ کی ہیں. اس کا آبجیکٹو تو آپ نے بتایا، کیا لائکلی آؤٹ کم آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا لائکلی آؤٹ کم ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، او پی ایف کا جو اگر تھوڑا بڑا بریفلی میں اس کی ہسٹری میں جاؤں تو اس ادارے کا قیام 79 میں ہوا. پرائمریلی تو اس کو بنایا گیا تھا فار دا ویلفیئر آف اوورسیز پاکستانیز، جو اسپیشلی ہماری لیبر طبقہ ہے جو گلف میں گیا اور دن رات محنت کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے، کہ ان کی ویلفیئر کو کیسے کیا جائے. یعنی ویلفیئر کیا ہے کہ ان کی فیملیز کے لیے ایجوکیشن، ہاؤسنگ اور ان کی ویلفیئر کا خیال رکھا جائے. وہ خود وہاں پہ اگر یو اے میں یا کہیں پہ بھی سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، امپلائر ڈسپیوٹس ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو ان کو فائنینشیل، ایموشنل، فزیکل، مورل ساری جو ہے اس میں سپورٹ دی جائے. یہ کام اس کا او پی ایف کا چلتا رہا اور اس پہ ظاہر ہے کہ چیزیں پروگریس کرتی رہی ہیں. لیکن اب جو ایک نیا ویژن اور ایک نیا سوچ کے ساتھ او پی ایف یا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ اس کے سکوپ کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے گلوبلی بڑھایا جائے. کیونکہ جو لوگ یو کے، یورپ، یو ایس اے، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کے مسائل، جو لوگ گلف میں، جو ہماری دوسری، جو کہ حالانکہ ان کا ریمیٹنس کنٹریبیوشن زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، جو 40-50 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں گلف میں اس سائڈ پہ، ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیبر کے تو مسائل اس طرح کے ہوں گے، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور امپلائرس کے ساتھ. ہم لوگ جو یو کے، میں خود لنڈن بیسڈ ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں، بزنس مین ہوں، پرویز بھائی کی طرح ہم سب وہاں پہ محنت کر کے بہت آگے گئے. تو ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں. ہمارے ہو سکتا ہے پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوں، پیچھے بزنس ڈسپیوٹس ہوں، فائنینشیل ہوں، ہمیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دیکھنی ہوں، ہم اپنے آپ کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں، ریورس برین ڈرین کرنا چاہ رہے ہوں. تو او پی ایف اب اس ویژن کی طرف چل رہی ہے کہ ہم ان کے چیزوں کو لے کے آگے چلیں. صرف او پی ایف کا اسکوپ آف ورک یہ نہ رہے. اور اس کو جیسے ہی ہم نے دوبارہ اس کو یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں لانچ کیا ہے، یعنی ری لانچ کیا اور بتایا لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے او پی ایف کیا کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ تو مزدور طبقہ جا رہا ہے وہ اسٹیمپ لگوا کے جائے گا. معذرت میں آپ کا دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. اون چودھری صاحب وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ اون چودھری صاحب پروگرام سجدوں کے وقت دینے کا. سر بتائیے گا، آج سے کنونشن کا انعقاد شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ اون چودھری صاحب پلیز گو ہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، یہ جو کنونشن ہے یہ کوئی پولیٹیکل مائلیج کے لیے نہیں ہے، اور یہ غیر سیاسی اکراس دا گلوب
پوری دنیا سے پاکستانیوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور یہ کبھی پہلے آج سے ایسا نہیں ہوا، اور اس کو انشاءاللہ سالانہ ایئرلی اس کو ہم منعقد کیا کریں گے. اوورسیز منسٹری اس کو ہوسٹ کرے گی انشاءاللہ، اور ہمارے پاس پوری دنیا سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہمارے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے انشاءاللہ. جو دیکھیں یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، اور یہ پاکستان کا جو سب سے بڑی جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آتی ہیں وہ اوورسیز ہمارے یہ لوگ بھیجتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی قدر کی جگہ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہم نے اقدام اٹھایا ہے ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہم ان کو یہ کانفیڈنس دیں، ہم ان کو یہ اعتماد دیں کہ یہ پاکستان کے اصل ہیروز ہیں. یہ پاکستان کے لیے ان کے دل آج بھی دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کی دھرتی پہ پاکستان آنے کو یہ تیار ہے، اور یہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے کنونشن میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب ان کے لیے بہت اچھے اناؤنسمنٹ کریں گے، اور جو ان کے لیے اور ہمارے اوورسیز کے بچوں کے لیے ان کے جو بھی سمجھتے ہیں جن کی مشکلات ہیں، اوورسیز کو جو پرابلمس ہیں، ان کے اوپر بھی ایک پراپر پیکج تیار کیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر صاحب ان کو اپنے ایڈریس میں بتائیں گے. اور چودھری صاحب یہ بھی بتائے گا کہ یہاں پر پرویز اقبال لوثر صاحب بھی ہیں، خود اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی ون ونڈو آپریشن یا جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی ان کو فراہم کیا جائے گا؟ بریفنگز بھی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی، یہ 2 دن ہمارے اس کی ایسا ہے کہ کل سائڈ لائن سے ہم نے جو ہمارے سٹالز ہیں، جو انویسٹرز آئیں گے وہ سائڈ لائن سے میٹنگ کریں گے. ہمارے منسٹرز ہوں گے وہاں پہ، جو اوورسیز وہاں سے آ رہے ہیں ان کے لیے انفارمیشن ڈیسک موجود ہے وہاں پہ، اور وہ ڈفرینٹ جو ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ اور یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو انفارمیشن دیں گے، ان کے ساتھ اپنی میٹنگ لائن اپ کریں گے. تو اس طرح یہی سلسلہ 2 دن چلے گا جی انشاءاللہ. اور جو یہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارے جو باہر اوورسیز بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے جو کہ نہیں آ سکے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگلے سال اس فورم میں، اس کنونشن میں شرکت کرنے کے لیے باعث وہ فخر محسوس کریں گے، اور کثیر تعداد ہر سال انشاءاللہ بڑھے گی. اور پاکستان کے لیے دیکھیں ہم نے جو کرنا ہے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کرنا ہے. جی اگر ہمارے یہ لوگ، ہمارے جو پاکستانی اوورسیز ہیں یہاں آئیں گے اور آ کر ایک اچھا ماحول اور ایک اچھے انوائرمنٹ کو دیکھیں گے اور ان کو کانفیڈنس ملے گا، تو یہی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں جو جا کر بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک اچھا اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اکانومی کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے بڑی ایک خوشائن بات ہوگی کہ ہم اس کنونشن کو جو ہم نے منعقد کرنے کیا ہے. سر لاسٹ پہ جو آپ کی وزارت ہے پھر اس کا فالو اپ بھی کرے گی، کیونکہ ایک تھوڑا سا گلہ یہ پایا جاتا ہے کہ کنونشنز ہو جاتے ہیں لیکن اس کا پھر فالو اپ نہیں ہوتا، تو فالو اپ کے لیے بھی کوئی مربوط پلاننگ ہے؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرتا جاؤں، انشاءاللہ اوورسیز منسٹری اس کا پورا فالو اپ رکھے گی. جو ہم نے انفارمیشن ڈیسک بنا رہے ہیں، جو ہم اس کے لیے پورٹل اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ہم ان کو ان سے وعدے کریں گے، ہم اس کو فالو اپ کریں گے. ان کی پرابلمس کو ہم، جیسے اوورسیز کی بے تحاشا پرابلمز ہیں یہاں پر، ان کی جو یہاں پہ آتے ہیں ان کے ساتھ جو پرابلمز درپیش ہوتی ہیں، تو ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پراپر ایک اپنا ڈیسک بھی اور ہم نے ایک اپنا انفارمیشن سینٹر ہم نے قائم کر دیا. دیکھیں اوورسیز کے لیے ہم نے اسپیشل کورس اناؤنس کر دیے ہیں. تو جن کے بیشتر کے جائیداد کے ان کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے لینڈ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشل کورس کا بھی اناؤنس کر دیا ہے. تو آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اوورسیز منسٹری اس کو پراپر فالو اپ کرے گی. میں اس کی آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم آپ جب مرضی اپنے فورم پہ بلا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ضرور اون صاحب، انشاءاللہ وی وش یو بیسٹ آف لک. بہت شکریہ اون چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، وی وش یو بیسٹ آف لک. اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے آپ ممبر ہیں، بورڈ آف گورنرز کے. اور پرویز اقبال لوثر،
विश यू अ कंफर्टेबल स्टे इन इस्लामाबाद। आप बड़े लोगों को साथ लेकर आए हैं और उम्मीद करेंगे जो आपने प्रोग्राम में दावा किया है उसको अमली जामा पहनाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, परवेज़ इकबाल लोसर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कामरान खान साहब और ओन चौधरी साहब, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हम इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको आगाह करेगा ये जो एक बड़े पैमाने पे एक कन्वेंशन हो रहा है, इसकी डिटेल्स के हवाले से। प्रोग्राम सच तो का इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।